अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। बहुत दिन हो गए नोवेल का एपिसोड आए हुए, तो आज सोचा कि एपिसोड पढ़ ही दूँ, बिकॉज़ बहुत दिनों से मुझे फ़ीवर और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको मेरी वॉइस पसंद ना आए तो आप म्यूट कर कर भी पढ़ सकते हैं। मैं आज थोड़ा स्लाइडर स्लो रखूँगी ताकि आप इजीली खुद भी रीड कर सकें। तो अगर आपको नॉवल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट तो कर दें, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि एक नए चैनल की हौसला अफजाई हो सके और आपको और अच्छे अच्छे नॉवल मिलेंगे और आगे स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो आइए आज पता करते हैं कि आया तो अली का निकाह होता है या नहीं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ते हैं जब दिल हार गया, नोवेल नेम और एपिसोड 20 रिटन बाय सूफी थॉट्स। मुस्तफ़ा साहब और अब्दुल करीम साहब आदम साहब आगे बढ़कर गले मिलते हैं। चेहरे पर फ़ख्र और खुशी की झलक नज़र आती है। मौलवी साहब की आवाज़ गूंजती है, निकाह का वक्त हो चुका है। सब खामोश हो जाते हैं। अली की नज़रें झुक जाती हैं, मगर दिल में सिर्फ एक ही तस्वीर है, आयत की। इस लम्हे इसके लबों में पर बेख्तियार दुआ आती है, या अल्लाह ये रिश्ता हमेशा के लिए मोहब्बत और सुकून का ज़रिया बना दे। कलमा निकाह की आवाज़ें गूंजती हैं। अली बिन मुस्तफ़ा मलिक, क्या आपका निकाह आयत बिनते अब्दुल करीम के साथ सिक्का राइजुल वक्त 5 लाख हक महर तय पाया गया है, क्या आपको कबूल है? अली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कबूल है। वही लफ्ज़ जो दिलों को हमेशा के लिए बंधन में बांध देता है। दूसरी जानिब आयत गुलाबी और सुनहरी रंग के लहंगे में सजी हुई सर झुकाए बैठी थी। मेहंदी से सजे हाथों की लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन जैसे वक्त के साथ दौड़ रही थी। हॉल में हल्की सी खामोशी छा गई। बस निकाह की आवाज़ें सुनाई दी दे रही थी। मौलवी साहब की गंभीर आवाज़ गूंजी, आयत बिनते अब्दुल करीम, आपका निकाह अली बिन मुस्तफ़ा मलिक के साथ सिक्का राइजुल वक्त 5 लाख हक महर तय पाया गया है, क्या आपको कबूल है? आयत के दिल में एक तूफ़ान सा उठा। उसे लगा जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। उसके जहन में बचपन से आज तक के तमाम लम्हे एक फ्रेम में सिमट आए। अली की शरारतें, उसकी मुस्कुराहट, वो लम्हे जब दोनों एक दूसरे को समझा बगैर कहे समझा। जरीना बेगम ने आहिस्तगी से उसके कान के करीब झुककर कहा, बेटा जवाब दो। आयत ने गहरा सांस लिया। आयत की उंगलियों ने दुपट्टे के किनारे को मजबूती से थाम लिया। लबों पर हल्की सी लड़खड़ाहट थी, मगर दिल में सुकून। फिर आहिस्ता मगर पूरे यकीन से उसने कहा, कबूल है। हॉल में मुबारकबादों और दुआओं की गूंज फैल गई। जरीना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुस्तफ़ा साहब और अब्दुल करीम साहब के चेहरे पर इत्मीनान और स्टेज पर बैठे अली की नज़रें नीची थी, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जानता था आयत सिर्फ उसकी है, हमेशा के लिए। अली और आयत के निकाह के बाद सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। प्लीज़ आप फॉरगिव कीजिएगा, मेरी आवाज़ शदीद ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ये नॉवल पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं, ब्रेक ज़्यादा हो जाता है एपिसोड देने में आप लोगों को। इसके लिए मैं बहुत माज़रत खाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी दूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ डिस्टेंस कम हो इंशाल्लाह। कुछ देर बाद मैं हॉल कुछ देर बाद हॉल में शोर उठा कि अब हिबा और फारिस का निकाह होगा। सब कज़न्स हूटिंग करने लगे और हिबा की एंट्री की तैयारी होने लगी। अब सब लड़कियां खूबसूरत सा दुपट्टा थामे हिबा को स्टेज की तरफ ले जा रही थी। हिबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में अजीब सा इज़्तिराब। वो कोशिश कर रही थी
کہ اپنی گھبراہٹ چھپا لیں، لیکن آنکھوں میں ہلکی سی الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چلو بھائی، ہماری دوسری دلہن بھی آ گئی، سب شوقی سے آواز لگائی تو ماحول ایک بار پھر کہکوں سے بھر گیا۔ اب سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف ٹک گئیں جہاں سے فارس نے آنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ ہبا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اعظم صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، اب فارس آئے گا یا نہیں؟ نکاح کے وقت کیا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ چلو، اس میں اللہ کا شکر کہ آیت اور علی کا نکاح ہو گیا۔ اس لمحے اعظم صاحب آگے بڑھ کر حبیبہ بیگم سے جھنجھلا کر پوچھتے ہیں، بیگم، فارس کہاں ہے؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ بتائیے؟ کہاں ہے وہ بتائیے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو بتا کر گیا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ یہ کوئی وقت ہے جانے کا؟ وہ غصے سے بولے۔ حبیبہ بیگم کے چہرے پر فوراً بے چینی کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ پل بھر کے لیے اپنی سانسیں سنبھال کر خاموش رہیں، پھر ہلکے لہجے میں بولی، ارے وہ ابھی باہر گیا تھا، اسے ایک ضروری فون آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، امی مجھے جانا پڑے گا، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سامنے کھڑی زرینہ بیگم اور روبینہ بیگم کو دیکھنے لگی اور مسکرا کر بولی، آپ فکر نہ کریں، وہ فوراً آ جائے گا۔ شاید واقعی کوئی ضروری کام آ گیا تھا جو اس نے جانا پڑا، ورنہ وہ نہ جاتا۔ حبیبہ بیگم اپنی طرف سے انہیں تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان کے چہروں پر تشویش اور فکر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اتنے میں مصطفیٰ صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ کوئی ضروری کام آ گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ گیا ہے، لیکن اب اسے فون کر کے آپ فوراً بلائیں، یہاں لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ حبیبہ بیگم نے فوراً اپنے بیگ سے فون نکالا، مگر اس کے ہاتھ تھرک رہے تھے۔ وہ نمبر ڈائل کرتی ہیں مگر آؤٹ گوئنگ کال بجتی رہتی۔ فون وائبریشن پر جا کر رک جاتا ہے۔ وہ دوبارہ نمبر دبانے لگتی ہیں۔ ہر کسی کی نظریں اس لمحے ان پر جمی ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے پر ٹینشن صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اعظم صاحب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، فارس کا فون نہیں لگ رہا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ فارس جہاں کہیں بھی ہو، خیریت سے ہو اور واپس آ جائے۔ کچھ دیر گزر چکی تھی۔ نکاح خواہ صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور ہال میں بیٹھے مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا تھا کہ فارس کہاں ہے، اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ مصطفیٰ صاحب جو پہلے آیت اور علی کے نکاح کے بعد مطمئن نظر آ رہے تھے، اب ان کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ عبدالکریم صاحب کی طرف ڈالی اور پھر دھیمی آواز میں بولے، عبدالکریم صاحب، فارس ابھی تک نہیں آیا، مہمان بار بار پوچھ رہے ہیں، نکاح خواہ بھی انتظار میں ہیں۔ عبدالکریم صاحب نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ حبیبہ بیگم نے تو یہی کہا ہے کہ کوئی ضروری کام آ گیا ہے، کوئی ضروری کال آ گئی تھی، واپس آ جائے گا۔ اسی لمحے اعظم صاحب بھی آگے بڑھے، ان کے چہرے پر واضح بے چینی تھی۔ میں نے تو فارس کو کبھی اتنا غیر ذمہ دار نہیں دیکھا۔ نکاح کا وقت طے ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا، وقت جیسے رک سا گیا۔ مصطفیٰ صاحب کو پریشان دیکھ کر علی ان کی طرف آیا اور کہا، ابو آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں فارس کہاں چلا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف نکل گیا اور اسے فون کرنے لگا۔ جو ماحول چند پل پہلے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ ہبا کی حالت بہت خراب تھی، وہ ضبط کے کڑے امتحانوں سے گزر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک ہال کے دروازے پر ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ سب کی نظریں ایک سمت اٹھتی ہیں۔ فارس تیز قدموں سے اندر داخل ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے پورے ہال میں سکون اتر آتا ہے۔ وہ تمام چہروں پر پھیلی بے چینی اب سکون اور اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ حبیبہ بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور فارس کی طرف بڑھتی ہیں۔ ان کے چہرے پر فکر اور محبت
دونوں جھلک رہی تھی۔ وہ قریب آ کر تھوڑے غصے بھرے لہجے میں بولی، فارس کہاں چلے گئے تھے تم؟ سب کتنے پریشان تھے، مہمان بیٹھے ہیں، نکاح خواہ صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ فارس نے نظریں جھکائی، لہجہ دھیما مگر بوجھل تھا۔ امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لے اب بھی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے بھائی، پتہ نہیں کیا کرے گا یہ، پہلے ہی بول دینا تھا، یہاں تک لانے ہی نہیں تھی بات۔ حبیبہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی مگر لہجے میں تھوڑی سختی بھی تھی۔ ابھی نہیں فارس، ابھی وقت نہیں ہے کسی بات کا، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، پہلے نکاح کی رسم مکمل ہو جائے پھر آرام سے بات کر لینا۔ فارس نے کچھ کہنا چاہا، ہونٹ ہلے مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ اس نے صرف ایک لمبی سانس اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ اسٹیج کی سمت بڑھنے لگا لیکن اس کے دل کے اندر طوفان مچ چکا تھا۔ سوری، بہت کھانسی ہے مجھے، اس کے لیے سوری۔ ہال کے درمیان موجود نکاح خواہ صاحب نے مائیک سنبھالا اور محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اسٹیج کی طرف جمی تھیں۔ اب وقت تھا ہبا کے نکاح کا۔ نکاح خواہ صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہبا بنت مصطفیٰ، آپ کا نکاح فارس بن اعظم ملک سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ہبا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شرم کے مارے نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر ہلکی سی سرخی، دل کی دھڑکن تیز۔ اس کے قریب مصطفیٰ صاحب فخر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور علی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ہبا نے دھیمی اور کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ پورے ہال میں ماشاءاللہ کی آوازیں گونج اٹھیں۔ مصطفیٰ صاحب کی آنکھوں میں آنسو روکے بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ پورے ہال میں خاموشی کی لہر دوڑ گئی، مبارکبادیں دی گئیں اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب سب کی نظریں فارس پر تھیں جسے نکاح خواہ صاحب نے اگلے لمحے مخاطب کرنا تھا۔ نکاح خواہ صاحب نے کاغذ پر نظریں جمائیں، پھر سر اٹھا کر فارس کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی تھکے قدموں سے اسٹیج کے قریب آیا تھا۔ محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اب اسی پر تھیں۔ ہبا کے چہرے پر مسکراہٹ جمی ہوئی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں انجانی گھبراہٹ بھی تھی۔ نکاح خواہ صاحب نے سنجیدہ آواز میں کہا، فارس بن اعظم ملک، کیا آپ کو ہبا بنت مصطفیٰ ملک سے نکاح قبول ہے؟ یہ سننا تھا کہ جیسے وقت رک گیا، فارس کے ہاتھ سرد پڑ گئے، دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا، دماغ میں آوازیں گونجنے لگیں، اگر میں ہاں کہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن میری بیوی وہ کیا کرے گی؟ یہ جھوٹ ہوگا، بہت بڑا گناہ۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، سانس تیز چلنے لگی، ہونٹ خشک ہو گئے۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، یہ جملہ جیسے ہوا میں گونجا۔ سب کی سانسیں رک گئیں، محفل کی چہچہاہٹ، کہکہے، باتیں ایک دم خاموشی میں ڈوب گئیں۔ نکاح خواہ بھی حیرانگی سے فارس کی طرف دیکھنے لگے، کلمہ لبوں پر رک گیا۔ اعظم صاحب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ فارس، تم نے کیا کہا؟ فارس نے گہری سانس لی، چہرہ پسینے سے تر تھا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا لیکن آنکھوں میں اب ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ ابو، میں جھوٹ بول کر کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سب کے لیے یہ صدمہ ہے مگر میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ پورا ہال افراتفری میں بدل گیا، خواتین میں سرگوشیاں، مردوں کے چہروں پر حیرت، اور ہبا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، ہاتھ کی مہندی سے پسینہ بہہ نکلا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بس ایک خالی پن تھا، جسے کسی نے اس کے خوابوں پر پتھر پھینک دیا ہو۔ ہبا کی ماں روبینہ بیگم غصے سے لرزتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ شادی کے دن فارس نے نظریں جھکائی۔ یہ مذاق نہیں آنٹی، میں سچ میں شادی شدہ ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے یہ سب پہلے ہی گھر والوں کو بتا دینا چاہیے تھا، اور میری شادی جن حالات میں ہوئی کبھی ہمت ہی نہیں کر پایا اپنی فیملی کو بتانے کی۔ وہ سحر کی امی، چپ، ایک لفظ اب منہ سے مت نکالنا، تم نے ہمارا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اعظم صاحب آگے بڑھے اور ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جھڑ دیا۔ اعظم صاحب پلٹے اور مصطفیٰ صاحب کی طرف گئے، جو ضبط سے مٹھیاں بھیجے کھڑے تھے۔ معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے بھائی صاحب، مجھے نہیں پتا تھا یہ لڑکا مجھے اتنا شرمندہ کر دے گا۔ اس نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس جگہ پر آ کر مجھے اتنا شرمندہ کر دیا کہ میں آپ کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ بھائی صاحب، آپ کی معافی کا میں کیا کروں بتائیں؟ میری عزت تو دو کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ آپ جانتے ہیں جس لڑکی کی بارات اس کے دروازے سے واپس چلی جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ یہ سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں اسٹیج سے عورتوں کے چیخنے کی آوازیں لگتی ہیں۔ سب اس طرف بھاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہبا بے ہوش ہو گئی ہے۔ روبینہ بیگم اس کا سر گود میں لیے اس کا منہ پر چھینٹیں مار رہی تھی، اور زرینہ بیگم اس کے ہاتھ پاؤں رگڑ رہی تھی اور چلا رہی تھی کہ جلدی ایمبولینس کو کال کرو۔ ہبا کی حالت بگڑتی دیکھ فارس اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر علی کا خون کھول اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہن اس حالت پر پہنچی ہے۔ اس کے قریب فارس کو دیکھ کر علی کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر تیز قدموں سے فارس کے پاس جاتا ہے اور اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑ دیتا ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ دور رہ اسے، سمجھا؟ اور وہ اسے مارتا ہی جاتا ہے، مار کر اس کی حالت بہت خراب کر دیتا ہے۔ صحیح کیا ویسے علی نے، مارنا ہی چاہیے اس کو۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کیا اتنا ایزی تو نہیں ہے۔ فارس بھی اپنا بچاؤ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے علی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن علی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اسے مارتا ہی جاتا ہے۔ اس کا غصہ اپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اتنے میں فارس اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، اس لیے تمہاری مار کھا رہا ہوں، سمجھے؟ اپنی حد میں رہو۔ اور آیت بھی یہ سب جانتی تھی۔ یہ سن کر علی کے مارتے ہوئے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ واہ بھائی، چلو آیت پہ بھی ملبہ ڈال دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کیا آیت یہ سب جانتی تھی؟ فارس کہتا ہے علی میری بات سنو، میرا مطلب وہ نہیں تھا، لیکن علی کے چہرے پر سختی اب تلخی میں بدل گئی تھی۔ تو اس نے مجھ سے چھپایا۔ اس نے سب جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ پلٹ کر چند قدم پیچھے ہٹا، چہرے پر غصے اور ٹوٹنے کا ملا جلا سایہ۔ اب سمجھ آ رہا ہے تم دونوں نے کیا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ۔ ڈریسنگ روم میں ہال کی آوازیں مدھم پڑ چکی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ علی غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کیا تمہیں سب پتا تھا؟ آیت کو اس کی آواز زلزلے کی طرح کمرے میں گونجتی محسوس ہوئی۔ آیت چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب علی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا تو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، زیادہ بھولے بننے کا ناٹک بند کرو میرے سامنے، سمجھی؟ تمہارا سارا کھیل میرے سامنے کھل چکا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علی اس کے قریب آتا ہے اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے اور اس کا منہ دبوچ لیتا ہے۔ سب پتا تھا نا تمہیں فارس کے بارے میں؟ آیت کہتی ہے کس بارے میں علی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شادی شدہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
مجھے واقعی نہیں پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں. میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں. پھر بھی تم چپ رہی. تمہیں محسوس نہیں ہوا کہ مجھ سے ایک بار بات کرو، مجھ سے شیئر کرو کہ فارس بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو، جسے صرف اپنی ذات کی پڑی ہو؟ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ مجھے لگا وہ سیریس نہیں ہے اس لیے وہ نکاح کے لیے ہاں کہہ رہے ہیں، اور یہ سب تم نے خود ہی سوچ لیا. تمہیں کسی کی کیا پرواہ؟ میری بہن کی زندگی برباد ہوتی ہے تو ہونے دو، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ تمہیں تو اپنی پڑی تھی نا. یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا. تم نے بالکل ایسا ہی سوچا تھا. اگر تمہیں ذرا بھی پرواہ ہوتی نا تو ایک بار مجھ سے ضرور شیئر کرتی، اس طرح چپ نہ رہتی. کسی کی زندگی تم نے برباد کر دی ہے. وہاں باہر ہیوا بے ہوش پڑی ہے، بابا کے کندھے جھک چکے ہیں. لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اور تمہارے یہ فضول سے ایکسکیوز. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم جیسی خود غرض لڑکی سے محبت میں کیسے کر سکتا ہوں. اب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم مجھے کھو چکی ہو، سمجھی؟ اب یہ رخصتی کبھی نہیں ہوگی. یا آپ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مر جاؤں گی. آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی غلطی انف چھوٹی سی غلطی تمہاری نظر میں یہ تمہاری نظر سوری چھوٹی سی غلطی تمہاری نظر میں یہ چھوٹی سی غلطی ہے. بہت خوب. اب تو تمہیں یہ غلطی بھی چھوٹی لگ رہی ہے اپنی. ہاں، چھوٹی لگ رہی ہے اپنی. اچھا، تمہیں بہت خوب. تو اب یہ غلطی بھی تمہیں چھوٹی لگ رہی ہے؟ ہاں. میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی، میرا باپ نظر ملانے کے قابل نہیں رہا، اور تمہیں یہ غلطی چھوٹی لگ رہی ہے. میرا وہ مطلب نہیں تھا. آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں میں جو کہنا چاہتی ہوں. ایک بار میری بات تو سن لیں. اس طرح نہ کریں پلیز. میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر تو مر جاؤ، سمجھی؟ اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں. یہ کہہ کر علی ڈریسنگ روم سے نکلنے لگتا ہے. آیت اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. علی ایک بار میری بات سن لے پلیز. ایک بار اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑواتا ہے اور اس کا منہ دبوچ لیتا ہے. آیت کو ایسا لگتا ہے اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا. علی کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اگر تم نے مجھ سے ایک بھی لفظ کہا تو میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا. وہ اسے دور دھکیل دیتا ہے. آیت دیوار سے لگ کر بیٹھتی چلی جاتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اب اگلا سانس نہیں لے پائے گی. واہ واہ واہ، بہت زبردست ایپیسوڈ تھا. لیکن علی اور آیت کے بیچ میں غلط فہمی ہو چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور اسٹوری نئے کس موڑ پر جاتی ہے. ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ صحیح ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ جاننے کے لیے آپ کو اسٹوری کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اور چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں. اوکے، اللہ حافظ. اور میری آواز کو آج فارگیو کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اور اچھے سے ریڈ کروں گی. اللہ حافظ.